बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए थे, कॉल्स भी की थी कि मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से हमें बता दें। तो मैं आपको बताऊं कि वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए जापान जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैक्स स्कॉलरशिप 2022 फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अनाउंस हो चुका है। आज मैं आपको मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। मैक्स स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल्स और पास्ट पेपर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, प्रिपरेशन के लिए मटेरियल और पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करने में या फॉर्म फिल करने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज KJLC क्यूशू जापानीज लैंग्वेज सेंटर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहते हैं या स्कॉलरशिप को अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और मेरे चैनल KJLC क्यूशू जापानीज लैंग्वेज सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जापान के स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्कॉलरशिप्स और जापानीज लैंग्वेज के रिलेटेड तमाम वीडियोस और मालूमात मिलती रहें। अब हम देखते हैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से है या वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन की है, MPhil किया है, वो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे एप्लीकेंट या ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 34 यानी कि 34 साल से कम है वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और ऐसे एप्लीकेंट या ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर डिग्री के लिए जापान जाना चाहते हैं या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट लाजमी होनी चाहिए। और ऐसे दोस्त या ऐसे स्टूडेंट्स जो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 18 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए या उनके पास ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री लाजमी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और लास्ट डिग्री में आपके जो 70% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया और एक्सपेक्टेड है कि इस साल आ जाएगा वो भी मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ वो अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने जापानीज लैंग्वेज का कोर्स नहीं किया या आपने IELTS नहीं किया या इंग्लिश का कोई टेस्ट पास नहीं किया तो वो ज़रूरी नहीं कि आप वो पास करेंगे तो फिर ही आप एलिजिबल हैं। लैंग्वेज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपके लिए बस मास्टर्स और MPhil या बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए जापान में अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं स्टडी के लिए। वहां पे हम साइंस में जा सकते हैं, सोशल साइंसेज में जा सकते हैं, हेल्थ साइंस में जा सकते हैं, लाइफ साइंसेज में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कंप्यूटर, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए जरूरी हैं। मार्कशीट फॉर्म जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्लान, attested copies of transcript of all university attended, attested copies of certification of graduation or degree, recommendation letter, health certificate, abstract of thesis, recommendation letter for the present employer। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स उर्दू में मैंने दी हैं कि मार्कशीट फॉर्म क्या है, उसको कैसे फिलअप करना है। मार्कशीट फॉर्म में आपने अपनी मैट्रिक, इंटर, A लेवल, O लेवल, बैचलर, मास्टर्स, MPhil या आपके पास जो भी तालीमी असनाद हैं उनके हासिल करदा नंबर और कितने फीसद हैं उनको आपने तफसील से लिखना है। याद रखिए मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास
حاصل کردہ جو ڈگری ہے اس کے 70% مارکس ہونا ضروری ہیں. اگر 70% نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اپلیکیشن فارم جو کہ انگلش اور جیپنیز میں دیا گیا ہے اس کو پر کرنا لازمی ہے. درخواست فارم کو فل کرنے کے بعد اس کی ایک فوٹو کاپی آپ نے کروا لینی ہے، کیونکہ ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے اصل درخواست فارم کے ساتھ اس کی فوٹو کاپی بھیجنا بھی ضروری ہے. درخواست فارم کے حصول کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے، آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ایمبیسی بالکل نہیں بھیجنے. آپ نے جو فارمز ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ان کو فل اپ کرنا ہے، صرف وہ اوریجنل، اور آپ اس کی ایک کاپیز جو ریکوائرڈ ہیں یا جو ایمبیسی نے کہی ہیں ان کی ایک کاپیز، اور اپنے ڈاکومنٹس کی کاپیز بھیجنی ہے. آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں بھیجنے، کیونکہ جو ڈاکومنٹس آپ ایمبیسی بھیجیں گے وہ آپ کو واپس نہیں کیے جائیں گے. ریسرچ پلان میں آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان میں کس فیلڈ میں یا مضمون میں ریسرچ کی ہے یا کر رہے ہیں، اور آپ اس ریسرچ کو مزید جاپان جا کر آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا اس بارے میں پلان کیا ہے. یا یہ آپ نے خود سے لکھنی ہے، کاپی پیسٹ نہیں کرنی، نقل نہیں مارنی. جاپان ایمبیسی جو ہے وہاں پہ جو ان کے سکروٹنی کے لیے ٹیچرز بیٹھے ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے اگر آپ نے نقل ماری. ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے یا خود سے لکھا ہے. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے اصل ریسرچ پلان کے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی بھی آپ نے لازمی بھیجنی ہے. ریسرچ پلان کے حصول کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، آپ وہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اٹیسٹڈ کاپیز آف ٹرانسکرپٹ فار آل یونیورسٹیز. آپ نے اپنے تمام سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کی مارک شیٹس یا ٹرانسکرپٹ کی فوٹو کاپیوں کی اپنے تعلیمی ادارے سے یا کسی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروا لینی ہے. یاد رکھیے HEC کی تصدیق آپ کو اس سچویشن میں یا اس مرحلے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. HEC کی تصدیق کی ضرورت آپ کو تب ہوگی جب آپ شارٹ لسٹڈ ہو جائیں گے یا آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ایمبیسی بتا دے گی کہ اب آپ اپنے ڈاکومنٹس کو HEC سے ویریفائی کروائیں. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے ڈگریوں کی تصدیق شدہ مارک شیٹس یا ٹرانسکرپٹ کی فوٹو کاپیوں کے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی بھیجنا بھی ضروری ہے. اٹیسٹڈ کاپی آف سرٹیفکیشن آف گریجویشن اور ڈگری. آپ نے اپنے تمام اصل سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کی فوٹو کاپیوں کی اپنے تعلیمی ادارے سے یا پھر کسی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق کروا لینی ہے. پھر یاد رکھیے اس سٹیج پہ آپ نے HEC سے اپنے ڈاکومنٹس کی تصدیق نہیں کروانی، کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں. HEC کی تصدیق کی ضرورت سلیکشن کے بعد ہوگی. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے اصل سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیوں کے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی بھی بھیجنا ضروری ہے. ریکمنڈیشن لیٹر کیا ہے؟ آپ نے اپنے ادارے کے پرنسپل یا ڈپارٹمنٹ کا جو ڈین ہے ان سے آپ نے ایک ریکمنڈیشن لیٹر بنوانا ہے جس میں وہ آپ کے متعلق رائے دیں گے. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے آپ نے ریکمنڈیشن لیٹر کی بھی ایک فوٹو کاپی اور اصل ریکمنڈیشن لیٹر آپ نے بھیجنا ضروری ہے. ریکمنڈیشن لیٹر اگر آپ کو چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، آپ وہاں سے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے. ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ سول ہاسپٹل یا کسی MBBS ڈاکٹر یا اپنے ڈاکٹر سے جس نے MBBS کی ہے یا وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس سے آپ ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں. آپ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کا فارم کو خود فل نہیں کریں گے، ڈاکٹر اس کو فل اپ کرے گا، اس کو اپنی اسٹیمپ لگائے گا، آپ نے اس کو فل نہیں کرنا. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے اصل ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کی فوٹو کاپی بھی آپ نے لازمی بھیجنی ہے. ہیلتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ نے کو چاہیے تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا، وہاں سے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ آف تھیسس. اگر آپ نے کوئی مقالہ یا تھیسس لکھا ہے یا لکھے ہیں تو اس کو بھی آپ نے ایمبیسی میں بھیجنا ہے. اس کے لیے کوئی فارم نہیں ہے، آپ نے خود سے وہ تھیسس لکھنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھنے ہیں، آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کہیں سے نقل نہیں مارنی، اپنے خود سے لکھنے ہیں. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے اصل مقالہ یا تھیسس کے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی بھی آپ نے بھیجنی ضروری ہے. میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ مقالہ یا تھیسس کے لیے ایمبیسی کی طرف سے کوئی پرفارمہ نہیں دیا گیا.
اس لیے آپ نے اس کو خود سے لکھنا ہے اور لکھ کے بھیجنا ہے. ریکمینڈیشن لیٹر فرام فار دا پریزنٹ امپلائر. ریکمینڈیشن لیٹر فرام دا پریزنٹ امپلائر. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو اس کمپنی یا فرم سے ایک ریکمینڈیشن لیٹر بنوانا پڑے گا جس میں وہ آپ کے متعلق اپنی رائے دے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے, اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے, اس کا کریکٹر کیسا ہے, وہ آپ کو بنا کے دے گا. ایمبیسی میں دستاویزات بھیجتے ہوئے اصل ریکمینڈیشن لیٹر کے ساتھ اس کی فوٹو کاپی بھی بھیجنا ضروری ہے. یہ ریکمینڈیشن لیٹر کمپنی یا فرم اپنے لیٹر ہیڈ پہ بنا کے دے گی. اس کے بعد دیکھیں میں نوٹ لازمی یہ چیز کیجئے کہ آپ کو جو جمع کروائے گئے ڈاکومنٹس ہیں, جو دستاویزات ہیں, وہ واپس نہیں ملیں گی. آپ نے جو اپنے اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اوریجنل بالکل نہیں بھیجنے, آپ نے اس کی صرف فوٹو کاپی بھیجنی ہے. اپنے اپلیکیشن فارم اور جو میں نے فارمز بتائے ہیں, مارک شیٹ فارم ہے, ریکمینڈیشن لیٹرز ہیں, جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, صرف آپ نے وہی اصل بھیجنے ہیں, ان کی کاپیز بھیجنی ہے اور ساتھ میں اپنے اکیڈمک ڈاکومنٹس کی کاپی بھیجنی ہے. آپ نے اپنے اکیڈمک اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں بھیجنے, کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ وہ سبمٹ کروا دیے تو آپ کو واپس نہیں ملیں گے. درخواست کو آپ نے اسٹیپل نہیں کرنا, ڈاکومنٹس کو آپ نے اسٹیپل نہیں کرنا. A4 سائز جو پیپر ہے اس کے اوپر آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے. میں پھر بتا دوں, آپ نے اسٹیپل نہیں کرنا, آپ نے ایز اٹ از جسٹ پیپر کے اوپر پیپر رکھ کے فائل کے اندر رکھ دینے ہیں. آپ نے ان کی جو ترتیب ہے وہ جو میں نے ایک شروع میں بتایا ہے, ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کی جو ریکوائرمنٹ اس کے اوپر میں نے ترتیب سے ڈاکومنٹس کو بتایا ہے. آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ڈاکومنٹس کو ایمبیسی میں بھیجنا ہے. اس کے علاوہ جو دستاویزات ایمبیسی کی طرف سے بتائی گئی ہیں یا میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی دستاویزات آپ نے ایمبیسی میں نہیں بھیجنی, کیونکہ اگر آپ ایکسٹرا دستاویزات بھیجیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہیں. جو اپلیکینٹ ہے, درخواست دہندہ ہے, اس کی جو تعداد ہے, ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر سال بہت سی درخواستیں ایمبیسی میں آتی ہیں. اس لیے ایمبیسی صرف مکمل شدہ درخواستوں والے امیدواران میں سے ہی امیدواران کو شارٹ لسٹ کرتی ہے اور انہی کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلاتی ہے. اس لیے اپنی درخواست کو مکمل کر کے اور تسلی سے بھیجیں. آپ انکمپلیٹ اپلیکیشن آپ نے نہیں بھیجنی, جلدی سے نہیں بھیجنی. ابھی آپ کے پاس 1 ماہ ہے, آپ فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں, اپلیکیشن فارم کو بار بار پڑھیں. اب جو بھی فارمز ہیں, مارک شیٹ فارم ہے, ریسرچ پلان فارم ہے یا ریکمینڈیشن لیٹرز ہیں, ان کے جو فارمز ہیں وہ دیے گئے ہیں, ان کو آپ پڑھیں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میرے چینل جو KJLC کیوشو جیپنیز لینگویج سینٹر ہے اس کے کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے میرا KJLC کیوشو جیپنیز لینگویج سینٹر, اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے فارم کو اچھے طریقے سے تسلی سے فل اپ کر کے بھیجنا ہے. صرف آپ نے جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر کے بھیجنی ہے. میکس اسکالرشپ کے جو پاسٹ پیپر کا لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, آپ وہاں سے پاسٹ پیپر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے تیاری کر سکیں انٹرویو کی اور ٹیسٹ کی. اسلام آباد میں جو ایمبیسی ہے اس کا ایڈریس میں نے سینڈ کر دیا ہے. اگر آپ کو اسلام آباد ایمبیسی لگتی ہے تو آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں ایک فائل تیار کرنی ہے, اس فائل میں آپ نے اس ایڈریس پہ اسلام آباد کے ایڈریس پہ سینڈ کر دینی ہے. اگر آپ پنجاب سے کے علاوہ کے ہیں یا آپ کو کراچی کی, بلوچستان یا کوئٹہ سے آپ ہیں تو آپ کو وہ کراچی کی جو ایمبیسی ہے وہ لگے گی. تو اس حوالے سے آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں نے جو نیچے ایمبیسی کا ایڈریس دیا اس پہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں. اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, آپ اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. میرے چینل KJLC کیوشو جاپنیز لینگویج سینٹر کو سبسکرائب کریں. جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں, جو میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بتائی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے. لنک میں نے سارے سینڈ کر دیے ہیں. آپ اپلیکیشن فارم کا جو لنک ہے, مارک شیٹ کا جو لنک ہے, ریکمینڈیشن لیٹرز ہیں, ریسرچ پلان ہے, ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے اور جو بھی سرٹیفکیٹس ہیں ان سب کے لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں. آپ ان پہ کلک کریں, فارم ڈاؤن لوڈ کریں, انہیں پڑھیں. اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کنسلٹ کریں. اسی کے ساتھ علی رضا سپرا کو اجازت دیں. ہمیشہ خوش رہیں.
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.